हाय खलको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। जब भी आप लोगों के साथ प्रॉमिस करती हूँ कि अब आऊँगी और बहुत आप लोगों के साथ गपशप लगाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। या मेरी अपनी सेहत ठीक नहीं होती है, या बच्चे आ जाते हैं, या मेहमान आ जाते हैं, या घर में कोई काम शुरू हो जाता है। तो घर में किचन का काम भी शुरू हुआ था और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोग भी कहेंगे कि मम्मा आपकी तबीयत कब ठीक होती है। पहले तो मैं ये दुपट्टा रखूँ, मैं थोड़ा सा बाहर गई थी, ज़रा शोशा किया था तो दुपट्टा पहना था। घर में मैं सिर्फ फिर स्कार्फ ही मैं कंफर्टेबल, खैर घर में तो मैं पजामा पहनती हूँ, ये कपड़े भी इन्ना लिल्लाहि हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर कभी घर में ऐसे कपड़ों में रहूँ भी तो मैं स्कार्फ फिर पहनती हूँ। बच्चे होते हैं तो फिर स्कार्फ भी नहीं पहनती हूँ, लेकिन दुपट्टे शुपट्टे नहीं पहनती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरी नमाज का दुपट्टा है, ये पहनती हूँ। तो बस फिर वीकेंड पे तो मलीहा आ गई थी, सिद्दीक आ गया था। तो सिद्दीक फ्राइडे सैटरडे संडे, मलीहा सिद्दीक दीना सब मेरी तरफ थे। फिर आप लोगों को पता है मैं खाने बनाने की क्रेज़ी हूँ, मैं साथ साथ अपनी चीज़ें भी ठीक कर रही हूँ। तो खाने बनाने की क्रेज़ी हूँ, फिर खाने बनाए, पराठे, ये कुछ मैं फिर उनके लिए बनाती हूँ। तो ऐसे वीकेंड गुजर गया। मलीहा कह रही थी चलो व्लॉग बनाते हैं। मैंने कहा मलीहा दिल का जोर अभी नहीं है, मैं थक गई हूँ, क्योंकि पूरे 4 दिन किचन पूरा हम नहीं तब्दील कर रहे थे, सिर्फ उसका टॉप तब्दील कर रहे थे। पर वो ये था कि सिद्दीक ने भी मेरी मदद की। आप लोगों को शायद मैं बता भी चुकी हूँ, उसका भी गंद पड़ा हुआ था, वो भी 2-3 दिन उसकी तखान थी। फिर ये वॉल को पेपर लगाना था, पेपर नहीं ये टाइल्स से लगाए हैं, फिर ये लगाना था। तो ऐसी छोटी छोटी काम कर रही थी। मैंने कहा चले अगर पाकिस्तान का प्रोग्राम बन गया तो उससे पहले पहले ये बना लिया। अभी तो खैर पाकिस्तान का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर बन गया तो चलो, मैंने कहा काम शुरू हो जाएगा भी तो खान जाएगा। मेरा तो अभी दिल नहीं कर रहा जाने को, गर्मियाँ कम हो जाएंगी फिर जाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे चैरिटी के काम के लिए स्पेशली मुझे जाना पड़ता है। और तो बदला डालो और सब चीज़ों पे, अगर चैरिटी का काम नहीं होता तो शायद मैं पाकिस्तान ना जाती, पर चैरिटी के काम के लिए जाना पड़ता है। तो वो एक था। तो बस ये बात हो जाती है कि आप लोगों के साथ बातें नहीं होती। चले मैं ऐसे करती हूँ कि मैं कैमरे को ये अपने हाथ में पकड़ती हूँ, बेड में थोड़ा सा बैठती हूँ, सांस ले लूँ। मैंने आज खिचड़ी पकाई, आप लोगों के साथ एक छोटा सा क्लिप उसका जो मैंने फ़ोन से बनाई है वो वीडियो, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। चलिए खिचड़ी की वीडियो देखें आप पहले। रोز وشوي پختو کې مې ویډیو نو پوسټ کړی نو ما ویزا نن ززان له کچړې پخوم. کچړې ځکه پخوم ځکه چې بس پته نشته په سویټو مړی ما ته لګي پښتانه ټول سویټ خوښوي. دا غاښونه مې د سویټو د وجې نه ټول سوري پوري نو ویښکل راله، پاسني م راله وښکل، دلته م راله وښکل، دلته م نو هغه د خوراک والا غاښونه مې ټول تللي دي. سلورو واړو څه ورته وایي، جبړه ورته وایي که نه، جبړې نه تللي دي. اوس دې کې یا خو به امپلانټ کوم او یا به پکې بریجز لګوم. نو هغې دپاره یو کې زنده باد دی. یو کې خو چې نو ډینټس یو خو ګران ډېر زیات دی، او بل دا دی چې اپوینټمنټ دله په 6 ورځو په سترګې. نو زه خبرې به ډېرې نه کوم. اوس اپوینټمنټ جوړ شوی دی 4 اکتوبر، هغې پورې به زه پاسته شی نه خورم. نو ځان له کچړې پخوم. نو ما وی چې تاسو سره هم زه شیر کړم، ځکه چې زما بچي وایي زما کچړې ډېر ښکلي. نو کچړې دپاره ما واغېشتی 1 کپ د مخو دال، دا ګرین والا دالي که نه، مخو والا غټې وریجو کې چې هغه، او 2 کپه مې واغېشتلې غټې وریجې. او دا زما پریشر کوکر دی، په دې کې مې واچولې اورېږې د توخیم دا دی دا داسې پخې شوي اورېږې دا فون سمونی سم ښه. نو دا زما پریشر کوکر دی، په هغې کې مې پخې کړې. خو تاسو سره چې هر قسم پریشر کوکر وي هغې کې د نیمې ګنټې دپاره پاخه کوي. نو دا ما نیمه ګنټه کې دې کې صرف مالګه اچولې وه او تور مرچ، هېڅ مې نور پکې نه دي اچولې، او داسې مزېدارې پخې شوې. اوس زه نور ورسره څه کوم، راځئ ما سره. سو خپل فیورټ ډش مې واغوستلو، اوس به ورته اور بل کړم. او د دې سره دا زما په شوکیس کې، زما په ټیک ټاک شوکیس کې دا اویلیبل دی، کار اچار دغه دی، ډېر زبردست لوښي دي ښه.
او ستینلس سټیل دی خو دې کې سوځي نه شي ورسره دا لیډم دی ښه اوکې سو دا مې ښه ګرم به کوم اوس که نه لږ به داسې کوم او دا بلم دی دې کې مې نورې کټوې پخ کړي ده دا ما د ټیک ټاک شاپ نه اخیستی دی تاسو ته به زما په شوکیس کې میلاو شي ښه دا ډېر امپورټنټ دی ښه چې تاسو په دې کچړي کې سوچا غوړي ضرور واچوئ لږ پکې اویل هم واچوئ خو سوچا غوړي ډېر ضروري دي ښه دا به میلټ کې او اوس به پکې ښه مزېدار 2 غوټې پیاز داسې نري نري پرې کې ښه او دا پیاز به ښه سره کې ښه چې ښه مزېدار سره شي او دې کې دا کار ښه دی ګورئ دا بالکل نه ګرمېږي دا دلته پروت دی او ګرمېږي نه وګورئ داسې دی دا هینډل یې بالکل نه ګرمېږي ښه زما پیاز وسو شو او تاسو وګورئ که نه نو اوس به زه پکې ښه ډېر ګارلیک ور واچوم یو ټیبل سپون ګارلیک به پکې ور واچوم ښه مزېدار ښه او دا به هم ښه سره کې او زه پکې شین مرچکې اچوم خو که تاسو وړو له پخوئ یا بوډاګانو له نو شین مرچکې یا مریضانو له پخوئ نو شین مرچکې پکې مه اچوئ خو زه پکې شین مرچکې یم اچوم ښه مزې دپاره دا هم پکې واچولم او اوس چې دا لږ سور شي نو تاسو به پرې هغه خپلې وریجې را واچوئ ښه چې کوم تاسو په کوکر کې پخ کړي دي صحیح ده او دا وګورئ دا زمونږ مزېدار کچړې بس دا دی الله بوی یې نه دی نو داسې بوی یې دی چې وګورئ ښه داسې دی وګورئ او دا څوک چې وایي که نه چې لاندې لګي خو نه نان سټیک خو نه دی دا دی نو وګورئ دا بالکل لاندې نه لګي وګورئ بالکل لاندې نه لګي او زما کچړې خو دا دی اوس تیار شو خو زه به پرې اوس لږه دڼیام اچوم ښه لږ ساعت کې دا به زه اوس یو 10 منټه دې کې ښه مزدار پوخ کړم چې ښه دغه شي دا اویل جذب کړي او بیا به پرې لږه شام دڼیا واچوم نو دې کې ما بالکل څه مسالې نه دي اچولي بس شروع کې مې پکې لږ تور مرچ اچولو ښه او مالګه بغیر مسالو نه دي نو ډېر ښکل پریزانه هم دی ښه اوس به پرې زه سر کېږدم او د لیډ دننه به یې اوس یو تقریبا 10 منټ دپاره لږ نور پوخ کړم ښه اوکې 10 منټه وشو وګورئ دا هم بالکل نه ګرمېږي وګورئ او اوس ماشاءالله زما دغه ښه مزېدار تیار دی او اوس به پرې لږه شان دی زه دڼیا هم ور واچوم ښه بس ځه دغه دی دا وګورئ سایډونو ته اویل هم راووته هېڅ لګېدلی هم نه دی ښه مزېدار او دا دی زما کچړې تیار شو دا وګورئ دا زه داسې مږم وګورئ داسې به یې مږې ښه دا وګورئ سم مزېدار دی که نه خوله کې م ورته اوبه رالي که نه زما خو ورته قسم دی په خوله کې اوبه رالي زه خو اوږې م یم او دا وګورئ دا سایډونو ته چې دا غوړي را پرېږدي که نه نو بس تاسو کچړې تیار دی ښه دا دی وګوره واه واه جي بغیر غوښې نه صرف دالو کې زبردست کچړې بلکې تاسو دې ته خټې روج هم ویلی شئ ښه واه واه جي وګورئ اوس به وکړو بسم الله راځه چې وخورو نو یاره خوشبو نه دی نو سم مزدار خوشبو کوي بسم الله الرحمن الرحیم بمبار دی بمبار سے ملاوی کو بل ولاگ کے اگئی پورے اللہ پامان سی یو ان نیکسٹ ولاگ اللہ پامان اچھا کچڑی کی ویڈیو دیکھ لی ہے تو چلیے اب آئے اور باقی کی گپ شپ میرے ساتھ میرے بیڈ میں لگائے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ لگاتی ہوں اور پھر انشاءاللہ جلدی جلدی یہ ولاگ پوسٹ کر دیتی ہوں کھچڑی کھائی ابھی آپ کو کھچڑی کی ریسیپی دکھائی ہے آج ہی میں نے بنائی ہے اور آج ہی کھا رہی ہوں بڑی مزیدار تھی آپ لوگوں کو میں نے وہ کھچڑی والی ویڈیو میں بتایا کہ میرے جو 2 بریجز تھے وہ ٹوٹ گئے سویٹیاں جو بہت کھاتی ہوں تو اب میرے ادھر بھی نہیں ہے بریجز ادھر بھی نہیں ہے تو اب پتہ نہیں امپلانٹ کروں گی کہ کیا کروں گی ویسے یہ کھچڑی کی ویڈیو پشتوں میں تھی تو آپ لوگوں کو شاید تھوڑی بہت سمجھ نہیں آئی ہوگی لیکن اندازے سے آپ بس سمجھ جائیں جو میرے پٹھان ہو گئے وہ تو بڑے خوش ہو جائیں گے کیونکہ جب بھی پشتوں کی ویڈیو ڈالتی ہوں وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں تو دوسری اب اتنے زیادہ ولاگ میں نے پوسٹ کر دیا کہ اب باتیں ہی نہیں رہی اب آپ لوگ مجھے کوئی ٹاپک بتائے وہ تو خیر میں نے تو شروع کیا تھا وہ اس کا کہ
نافیہ کی سٹوری شروع کی، پھر نافیہ کی سٹوری بیچ میں چھوڑ دی، پھر بچوں کی سٹوری شروع کی کہ بچوں کا کیسے چیلنجز ہوتا ہے. تو وہ اتنا کچھ میں شروع کر لیتی ہوں کہ پھر مجھے بھول جاتا ہے کہ میں کون سی والی سٹوری سناؤں. کوئی اس میں میرے سٹوریوں میں کوئی وہ جیسے باقی یوٹیوب بلاگر ہوتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز کو بڑے طریقے سے کرتے ہیں، میرے بے طریقہ ایسی تکے والے یوٹیوب چینل ہے. تو وہ تو آپ لوگوں کو بچوں کی سٹوری تو میں نے بتا دی تھی کہ ایسے چیلنجز آئے، اور پھر جب مین چیلنجز تھے وہ تو میں آپ لوگوں کو شروع کر رہی تھی کہ مین چیلنجز تب شروع ہو گئے جب یہ لوگ ہائی اسکول چلے گئے، اور پھر ہائی اسکولوں میں جو بچپن والے چیلنج تھے اس سے بہت بڑے چیلنج آ گئے. اب ہائی اسکولوں میں یہ چلے گئے، اب ہائی اسکولوں میں ان کو ظاہری بات ہے ہم سب کو سائنس پڑھا رہے تھے کیونکہ ہم نے سب پانچوں کو ڈاکٹر بنایا تھا. اب ہر بچہ تو ڈاکٹر بن نہیں سکتا ہے. اب ہائی اسکول میں یہ تھا کہ نافیہ جاتی تھی باری اسکول میں، یعنی کہ کالج سے پہلے جو ان کی تینوں کی شروع ہو گئے تھے. نافیہ جاتی تھی، نافیہ سمیہ جاتی تھی باری آئلینڈ کے اسکول میں، اور باری اسکول میں باری گرلز میں جاتی تھی دونوں. اور پھر اس کے ساتھ ہی اسٹانول اسکول تھا، صدیق اور ملیحہ ادھر جاتے تھے دونوں مل کے. اور میرا سمی جو تھا وہ ادھر میرے گھر کے پاس اسکول تھا اس میں جاتا تھا. تو تھوڑی سی لائف تو ایزی ہو گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ اب بڑے کلاسز شروع ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، وہ ان کا بیہیو بدل گیا تھوڑا سا. میری نافیہ تو جیسی بچپن میں تھی ویسے ہی جوانی میں تھی، اب بلکہ آ کے تھوڑی سی بدل گئی ہے کہ اب تھوڑا سا اسے غصہ آتا ہے، کچھ ایسی ہو گئی ہے جب سے یہ بچے اس کے ہوئے ہیں. لیکن شادی تک ایک ہی حالات اس کے رہے، بس اسٹڈی کرنا اس کا کام تھا، میرے ساتھ ہیلپ کرنا اس کا کام تھا. پھر پاکستان چلی گئی. تو چلے ایسے میں بتا دیتی ہوں، ایک ایک کا بتا دیتی ہوں. تو نافیہ ظاہری بات ہے نافیہ سمیہ اور صدیق میں صرف ایک سال کا فرق ہے، تو تینوں کی ایجوکیشن بھی ایک سال کے فرق سے تھی. نافیہ نے GCSE کیا، ماشاءاللہ بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا، لیکن کیونکہ کارڈف میں اس کو داخلہ نہیں ملا اور باقی سٹیز میں ہم بیچنا نہیں چاہ رہے تھے، اس کا ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان جائے گی. وہ ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہمارے اوپر، کیونکہ ہم نے کہا کہ پاکستان اپنی کنٹری ہے اور اس میں میرے سسر کا زیادہ ہاتھ تھا، لیکن اس کو سارا بلیم نہ بھی دو تو اچھا ہے، کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے تھے، ہم مطلب خان بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ادھر ہاسٹلز میں باقی کسی اور لوگوں کے ساتھ رہے اور کچھ ایسے خراب نہ سیکھ لے یا کچھ. بس ماں باپ ہوتے ہیں بچیوں کے بارے میں، اسپیشلی ایشین ماں باپ زیادہ کنسرن ہوتے ہیں. تو نافیہ نے ماشاءاللہ GCSE بہت پاس کیا. اس کے کارڈف یونیورسٹی کو ریکوائر تھا، یعنی 3A، ان دنوں بہت سختی تھی، اور نافیہ کی آئے تھے بیچاری کی 2A اور 1B، اس وجہ سے نافیہ کو یہاں نہیں مل سکا. تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پاکستان جائے گی. اچھا، پاکستان جانے کے لیے بھی اگر یہ وہاں جاتی اور سیلف فائنینس سے پڑھتی تو کافی کچھ خرچہ آتا، لیکن ماشاءاللہ برٹش ایک سیٹ تھی جس پہ وہ اسکالرشپ پہ جا سکتی تھی پاکستان. تو ماشاءاللہ اس کے لیے پتہ نہیں، مجھے اب یاد نہیں 48 لوگوں نے اپلائی کیا تھا کہ 348 لوگوں نے اپلائی کیا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن ان میں نافیہ پاس ہوئی اس کمپٹیشن میں، اس ایگزام میں، اور نافیہ کو وہاں سلیکٹڈ میڈیکل کالج میں، یعنی کہ بالکل اسکالرشپ پہ داخلہ مل گیا. ہم نے ایک پینی بھی نافیہ کی ایجوکیشن کے لیے پے نہیں کی، اور وہ پاکستان چلی گئی. یعنی کہ 17.5 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں وہ پاکستان چلی گئی. وہ ایک بہت بڑا چیلنج مجھ پہ، ایک بہت بڑا پریشر میں، پھر اس پہ بھی بہت بڑا پریشر. وہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوئی تھی، وہ بھی تھوڑی سی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی تھوڑا سا، میں بھی بہت زیادہ، یعنی کہ وہ ایک لانگ سٹوری ہے، آپ کو سناؤں گی تو اس میں تو 10-11 بلاگ بن جائیں گے. تو میں 3 مہینے کے بعد نافیہ کے پاس جاؤں، نافیہ کو ہر 3-4 مہینے کے بعد ہم ادھر بلائے. کافی یعنی کہ بہت سٹریسفل وہ ٹائم تھا جو نافیہ نے 5 سال وہاں گزارے. اچھا، نافیہ تو وہاں چلی گئی، اور اس کے پورے 1 سال بعد سمیہ، اس نے GCSE کر لیا. اب یہ جو چیلنجز اس وقت آئے نا، اصلی جو چیلنجز ہوتے ہیں آپ کے پاس تب آتے ہیں جب آپ کے بچے کالج شروع کر لیتے ہیں.
کیونکہ کالج کی اسٹڈی، کالج کے ایک نیا ماحول ہوتا ہے، آپ لوگوں کو اپنی بچوں کو وہاں سے بچانا بھی پڑتا ہے کہ کہیں کسی غلط جگہ میں انوالو نہ ہو جائے، کہیں غلط صحبت میں نہ چلے جائے، کہیں غلط بچوں کے ساتھ. یقین کرے کہ ان کے بیگ تک میں ٹٹولتی تھی کہ کہیں بیگ میں کوئی سگریٹ نہ ہو، کہیں بیگ میں کوئی ان کو میں بہت لمٹ کے پیسے دیتی تھی. یعنی کہ میرے خیال میں 2 پاؤنڈ میرے خیال میں ایک بچے کو دیتی تھی، اور ساتھ میں وہی پیک لنچ دیا کرتی تھی. یہ 2-3 پاؤنڈ بھی اس لیے دیتی تھی کہ چلو کوئی کرپس کا پیکٹ، لیکن ان دنوں تو خیر 40 پینس 50 پینس کا پیکٹ کرپس کا مل جاتا تھا، تو 2-3 پاؤنڈ دیتی تھی. اب صحیح مجھے یاد نہیں لیکن اتنا دیتی تھی، اور میں ان کو پھر بھی خود پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی، آپ لوگوں کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ کے بچے یونی نہ جائیں، آپ لوگ خود پک اینڈ ڈراپ کریں اگر آپ کر سکتے ہو. بچوں کو زیادہ انڈیپینڈنٹ نہ چھوڑے کہ وہ اسکول میں سے آپ لے کے آئیں ان کو، کہ وہ اسکول سے خود آئے، وہ کالج سے خود آئے، وہ پھر انڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں، وہ پھر آپ کو خاطر میں نہیں لاتے. ایک اور سمیہ نے تو 6 فارم میں، یعنی کہ اسکول میں ہی وہ جو کالج کے 2 سال ہوتے وہ پڑھ لیا تھا. اس کو 6 فارم کہتے تھے میرے خیال میں. تو وہ تو ملیحہ کالج گئی تھی، اور ملیحہ کو میں، کیونکہ ملیحہ کہتی تھی نہیں میں نے فٹزالن اسکول میں، کیونکہ ملیحہ میرا واحد بچہ ہے کہ اس کو میں نے باری میں نہیں ڈالا تھا، پھر میری بس ہو گئی تھی تو فٹزالن اسکول میں ڈالا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے فٹزالن اسکول میں 6 فارم نہیں کرنا، میں نے کرنا ہی نہیں ہے، مجھے کالج جانا ہے. ملیحہ کے وقت ہم تھوڑے سے ڈھیلے ہو گئے تھے تو اس کو میں نے کالج میں بھیجا تھا. لیکن صدیق اور سمیہ جو ہے وہ 6 فارم کرتے تھے، تو وہ اسکول میں ہی جایا کرتے تھے، انہوں نے کالج نہیں، بس اسکول ختم کر کے سیدھا یونیورسٹی گئے ہیں یہ. تو یہ ان کو میں پک اور ڈراپ کرتی تھی. ملیحہ جب کالج گئی تو کالج میں بھی میں اس کو پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی. میں نہیں کہتی تھی کہ یہ تم لوگ انڈیپینڈنٹ جو، حالانکہ ملیحہ نے مجھے کتنی دفعہ کہا کہ میں نا فرینڈوں کے ساتھ آ جاؤں گی، میں یہ کر لوں گی. صدیق نے بھی مجھے کہہ دیا تھا کہ میرے فرینڈس بھی آتے ہیں، میں ان کے ساتھ، میں نے کہا نہیں میں خود پک اینڈ ڈراپ کروں گی. یہ لیکن یہ ہے کہ ان کی اسٹڈی کا کافی بوجھ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کے بچے کالج میں جائیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس آپ کا کام ہو گیا، یہ بڑے ہو گئے اب ان کو ہم چھوڑ دیں. نہیں، یونیورسٹی تک ان کا پوچھا کرے، ان کو وہی پیار، وہی محبت، وہی کیئر، وہی یعنی کہ بچوں کی طرح رکھے، تاکہ ان کے دماغ زیادہ میچور نہ ہو اور یہ جابوں کی طرف نہ جائیں. میں نے یہ ایک کام کیا تھا کہ میں نے جب تک ان کی ایجوکیشن ختم نہیں ہوئی تھی میں نے ان کو جاب الاؤڈ نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا جب ایجوکیشن ختم کرو گے یا ایجوکیشن گیو اپ کر دو گے، چھوڑ دو گے، تب جاب کرو گے، نہیں تو نہیں کرو گے. میری نافیہ نے جاب کیا جب اس نے میڈیسن کیا، تب اس نے جاب کیا. میری صدیق نے جاب کیا جب وہ پراپر گرافک ڈیزائنر اور پروڈکٹ ڈیزائنر بن گیا. میری سمیہ نے تو خیر جاب کیا ہی نہیں ہے، اس کی تو بس یونیورسٹی سے وہ فارغ ہو گئی، اور فارغ ہونے کے سال بعد میں نے اس کی شادی کرا دی. ملیحہ نے جاب کیا جب وہ لائر بن گئی. تو سب نے جاب ایسی، صرف میرا ایک سمی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ نوٹی تھا، اور اس نے کہا تھا کہ نہیں میں تو 6 فارم میں جاؤں گا لیکن میں جاب کروں گا. میں نے کہا کرو. تو اس نے پتہ نہیں کسی کال سینٹر میں شاید کہیں جاب کیا تھا کیا، لیکن سمی کے تو بہت زیادہ لفڑے بہت زیادہ لفڑے ہیں، کیونکہ سمی میرے بچوں میں سب سے زیادہ نوٹی، تیز، غلط باتوں میں نہیں تھا الحمدللہ، لیکن تھوڑا سا یہ سب بہت زیادہ معصوم سے تھے. میرا سمی بڑا تیز سا تھا. تو سمی کی باتیں پھر کبھی بتا دوں گی. لیکن یہ ہے کہ میرے یہ جو 4 بچے ہیں انہوں نے مجھے کوئی ہارڈ ٹائم نہیں دیا. ملیحہ تھوڑی سی ماڈرن تھی، ملیحہ کو اب نافیہ سمیہ تھی وہ پاکستانی کپڑے پہننا، اور انہوں نے بہت ماڈسٹ کپڑے پہننا، سکارف پہننا، ایسے تھا. میری ملیحہ کو تھوڑا سا اس کے فرینڈز بھی زیادہ ماڈرن تھے، کیونکہ نافیہ سمیہ نے تعلیم کی تھی اونلی گرلز اسکول میں، تو ان کو یہ نہیں تھا یہ شوشا کرنا، میک اپ کرنا، یہ کرنا، یہ ان دونوں کو بالکل نہیں تھا. لیکن میری ملیحہ کو میک اپ کا بھی شوق تھا، اس کو ویسٹرن کپڑے بھی اچھے لگتے تھے ماڈسٹ قسم کے، لیکن اس کو ویسٹرن کپڑے اچھے لگتے تھے، شلوار قمیض زیادہ پسند نہیں تھی.
تو اس لیے مجھے ملیحہ کے ساتھ یہ چیلنجز بھی ہوئی، کیونکہ ہمارے گھر میں تو بالکل شلوار قمیض ہوتے تھے، یہ نہیں کہ اور اگر ٹراؤزر کے ساتھ قمیض پہن لو تو وہ بھی لمبا، اور اسکارف بھی بہت ضروری تھا، اور ملیحہ کو اسکارف بھی نہیں پہننا تھا. تو ملیحہ کے ساتھ مجھے بہت زیادہ چیلنجز ہوئے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ گھر میں بھی میرا سسر بھی کچھ نہ کہے، میرا اس کے ملیحہ کے باپ بھی کچھ نہ کہے. تو وہ اس کو بتانا، اس کو سکھانا، اس کو کہ یہ کرو وہ کرو، پھر ساتھ میں کبھی سسر سے شکایت آ جاتی تھی اگر اس کو دیکھ لیتا تھا، کبھی خان سے. تو وہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جب آپ کا ایک بچہ دوسرے بچوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اتنا بہت ہے، آج کے لیے اتنا بہت ہے، کیونکہ میں کہتی ہوں ولاگ زیادہ بڑا نہ ہو جائے. انشاءاللہ یہ جو اب نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ان کے ہائی اسکول کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی. تو چلیے ساتھ رہیے. ابھی میں نے تھوڑا سا، میں نے آپ کو سچ بتایا نہیں کہ میرا لاسٹ ویک میرا پورا ویک ڈاکٹر کے چکر لگانے میں گزر گیا. تو پہلے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا ایک دم، اس کے لیے گئی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں یہاں پہ انفلیمیشن ہے، یہ اس کے ٹیسٹ ہوئے. پھر آیا کہ نہیں ہم دوبارہ ٹیسٹ ریپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بلڈ میں انفیکشن دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا اب وہ ہوئے ہیں. تو بیسیکلی مجھے کیا ہو رہا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے میرے یہاں کسی نے پتھر رکھا ہوا ہے، یہاں مجھے سویہ درد ہوتا ہے یہاں پہ، اور یہ جگہ مجھے ہیوی لگتی ہے، اور مجھے یہاں ایسے لگتا ہے کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہو، یا کہ کوئی چیز اٹھک گئی ہو. اگر آپ لوگوں کو بھی اس کا کچھ پتہ ہے تو پلیز بتائیں. کسی نے کہا تھا ادرک والی چائے پیے، وہ بھی پی ہے، گھر کے ٹوٹکے بھی کر رہی ہوں، لیکن تھوڑی سی میں باتیں کرتی ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے. اب ڈاکٹر نے کہا، یہاں کے ڈاکٹر تو بس جلدی کہہ دیتے اسٹریس ہے، اسٹریس ہے. میں نے کہا اسٹریس تو میں بچپن سے لے رہی ہوں، اور میرا منہ بہت ڈرائی ہے. تو ابھی اور باقی ٹیسٹ آنے ہیں، تو زیادہ باتیں نہیں کرتی ہوں نا تو دل بھی ڈس 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 شروع کر دیتا ہے، اور سر میں بھی ڈس ڈس ہوتا ہے. تو زیادہ باتیں نہیں اور کر سکتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کوشش کروں گی زیادہ ولاگ پوسٹ کروں. آپ لوگوں کو بہت پیار، بہت سلام، بہت دعائیں، اور انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ولاگ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.